नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर हाज़िर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना रईसुद्दीन अज़हरी साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब, खुशामदीद। और हम सब की तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से नाज़रीन आप सबको एक बार फिर आपके प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है आसानियां बांटना किसे कहते हैं। एक शख्स एक दरवेश के पास गया और कहा कि बाबा मेरे लिए दुआ कीजिए। उस शख्स ने कहा, बाबा ने दुआ देते हुए कहा कि बेटा अल्लाह तुम्हें आसानियां बांटने की तौफीक दे। वो शख्स कहने लगा कि हजरत हम हर साल वक्त मुकर्ररा पर ज़कात निकालते हैं, वक्तन फ़वक्तन सदक़ात भी देते रहते हैं। हमारी एक मुलाजिमा है जिसके बच्चे की तालीम का खर्च हमने उठा रखा है, तो हम तो काफ़ी आसानियां बांट चुके। वो शख्स ये बात सुनकर मुस्कुराया, उसके दोनों हाथों पर अपना, उसके दोनों कांधों पर अपना हाथ रखा और कहा कि बेटा खाना, हवा, पानी, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि अल्लाह ताला ने इसका ज़िम्मा ले रखा है, वो रज़्ज़ाक़ है। अगर तुम ये चीज़ें उन लोगों को नहीं भी दोगे तो इसका ज़िम्मा अल्लाह के पास है, अल्लाह ताला रिज़्क़ ज़रूर देगा उन्हें। लेकिन अगर तुम उनके लिए ये चीज़ें फ़राहम करते हो तो तुम अपने अशरफुल मखलूक़ात होने का सबूत दे रहे हो। फिर उस बाबा ने उस शख्स के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि आसानियां बांटना किसे कहते हैं। अगर तुम किसी ऐसे नाउमीद और मायूस इंसान के कांधे पर हाथ रखकर उसकी लंबी बातों को, बेमकसद बातों को काफ़ी देर तक सुनते हो तो इसे आसानियां बांटना कहते हैं। किसी बेवा शख्स की बेटी के रिश्ते के लिए बेलौस तुम तगोदौ करते हो तो इसे आसानियां बांटना कहते हैं। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते वक्त अगर किसी यतीम बच्चे को स्कूल पहुंचाने की जिम्मेदारी ले लेते हो तो इसे आसानी बांटना कहते हैं। गुस्से में बिफरे हुए किसी शख्स की बातों पर सब्र तहम्मुल से काम लेते हो तो इसे आसानियां बांटना कहते हैं। चाय के खोखे वाले को अरे कहकर कहने के बजाय अगर उसे प्यार से भाई कहकर मुखातिब करते हो तो इसे आसानियां बांटना कहते हैं। सब्जी फरोश से बिना मोल तोल किए, बिना बहस मुबासे के अगर तुम सौदा खरीद लेते हो तो इसे आसानियां बांटना कहते हैं। अगर तुम किसी घर के दामाद हो तो खुद को अफजल ना समझना, ये भी आसानी है। अपने मुलाजमीन और मातहतों के साथ प्यार और मोहब्बत से बात करना, उनके बच्चों का, उनके घर वालों का हाल चाल पूछना, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये भी आसानी है। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि बेटा ऐसा करो कि आज आसानियां बांटने की शुरुआत अपने घर से करो। वो शख्स जो दम बखुद ये तमाम बातें बैठा हुआ सुन रहा था, उसने और ज्यादा तवज्जो से बाबा की बातों को सुनना शुरू कर दिया। बाबा ने बहुत प्यार, नरमी से उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा कि आज जब घर जाना तो दरवाजे की घंटी एक बार बजाने के बाद दरवाजा खुलने का इंतजार करना। अपने बाप की डांट को इस तरह सुन लेना जैसे तुम मोबाइल पर गाने सुनते हो। अपनी माँ की पुकार पर पहली आवाज पर लपक कर अपनी माँ के पास पहुंच जाना, दूसरी आवाज का इंतजार ना करना। अपने बहन के जरूरतों को उसके तकाजे से पहले पूरा कर देना। अपनी बीवी को उसकी किसी भी गलती या कोताही पर सबके सामने डांट डपट मत करना। सालन में अगर कोई खराबी नजर आए तो दस्तरखान पर ही वावेला मचाना ना शुरू कर देना। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि बेटा ये जिंदगी हमारी मोहताज नहीं है, हम इस जिंदगी के मोहताज हैं। दूसरों की जिंदगी में आसानियां पैदा करो, मंजिल खुद ब खुद तुम्हारे सामने होगी। तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जब हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं तो हम चूँकि अशरफुल मखलूक़ात हैं, इसलिए ये हमारा फरीज़ा है, हमारा ज़िम्मा है कि जहाँ तक हो सके हम अल्लाह ताला के तमाम बंदों के लिए बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत इंसानी बुनियादों पर उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनसे दुआएँ लें। लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये तमाम छोटी छोटी बातें जिनका का जिक्र अभी हुआ है, हम अपनी आम ज़िंदगी में फरामोश कर देते हैं, भूल जाते हैं कि ये छोटी छोटी दुआएँ, ये छोटी छोटी आसानियां हमारी जिंदगी में कामयाबी के कितने दरवाजे वाक़ कर देती हैं। क्यों मौलाना साहब? जी, तो आसानियां पैदा करते हुए या आसानियों का ख्याल हमारे जहन में क्यों नहीं आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही अहम मौजू है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के दरमियान जो मोहब्बत हो, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करे, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी कायनात में जितने भी इंसान हैं उनके लिए वो एक ऐसा ज़रिया हो जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो। इस्लाम और मुसलमान की तारीफ़ में भी यही अल्फाज आए हैं कि मुस्लिम वो है जिसके हाथ और उसकी ज़बान से उसका भाई महफूज रहे, यानी कहीं उसको किसी तकलीफ़ की वजह ना बने।
ہم اپنی شریعت مطہرہ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے واقعات، ایسی چیزیں ملتی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ایسی چیزوں پہ ترغیب دلائی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے آپ کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اگر تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم اس کے لیے آپ کھڑے ہو جاؤ. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ظالم ہو تو کیوں کھڑا ہوا جائے؟ اگر مظلوم ہو تو ٹھیک ہے، اس کے لیے کھڑا ہوا جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کی ہیلپ کی جائے، لیکن ظالم ہو تب کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بھی فرمائی کہ اگر تمہارا بھائی کے ہاتھ سے ظلم ہو رہا ہو اور اگر وہ کسی کے پاس ایسے کلمات پیش کر رہا ہو جس سے کسی کو تکلیف ہونے والی ہو، تو آپ اس سے اس کو روک دیں. تو اس طریقے سے آپ کا جو روکنا ہے وہ اس کی مدد کرنا ہے اور ظلم سے روک دینا. تو اپنے بھائی کے لیے جو محبت اور جو اخوت ہونی چاہیے، ہمارے مذہب میں بہت صراحتاً اس کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہو جاؤ. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے آپ تیار رہو ہمیشہ. بالکل. اور مولانا صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا یہ سلسلہ اور دراز کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتے پہنچتے یہ پوری کائنات جو ہے تمام لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. وہاں انسانی بنیادوں پر جو ہمدردی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی خیرخواہی ہونی چاہیے، بھلائی ہونی چاہیے، اس کی ضرورت آج کے دور میں پہلے سے زیادہ ہے. بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب خیرخواہی کی، بھلائی کی، نیکی کی ترغیب دیتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال. بہت سے ایسے قدرتی آفات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، یا موسم کی سختیاں ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں سردیوں کا موسم آنے کو ہے. بہت سارے اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کے تن پر پورا کپڑا نہیں ہے، جن کے پاس سونے کا ٹھکانہ نہیں ہے، جن کے پاس بھر پیٹ کھانے کا سامان نہیں ہے. تو وہاں جو یہ انسانی ہمدردی ہے یا اس کے تقاضے ہیں، یہ تقاضے کیا ہیں؟ بالکل. ہماری شریعت مطہرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ ان العبد، جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ رب العزت اس بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے یا آپ کے پاس اتنی طاقت و قوت ہے کہ جس کے ذریعہ آپ اپنے بھائی کی مدد کر سکتے ہیں، تو آپ اس سے کبھی پیچھے نہ رہیں، بلکہ آپ اس کی مدد میں لگ جائیں. اور اپنی پریشانیوں کو بھول کر اگر آپ اپنے بھائی کی مدد میں لگتے ہیں تو اللہ آپ کی ذمہ داری لے لیتا ہے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ ظاہراً اگر میں اپنے بھائی کی مدد میں لگ گیا، کسی مسلمان کی مدد میں لگ گیا تو میرا فلاں کام رک جائے گا، میرے فلاں کاروبار میں نقصان ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کی ذمہ داری لے رہا ہوں. تمہارا کام ہے کہ تم اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاؤ. اس کی ذمہ داری پھر میری ہے کہ تمہارے کاروبار میں نہ تو نقصان ہوگا اور نہ تمہارے معاملات میں کوئی نقصان ہوگا. ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا فیکٹر ہے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر رہا ہے. چاہے وہ خانگی بنیاد پر آپ دیکھیں، چاہے آفس میں دیکھیں یا دوسرے معاملات میں، لوگ ایک دوسرے کو عزت نہیں دیتے. والدین اپنے بچوں کو عزت نہیں دیتے. والدین جب اپنے بچوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی کبھی گالی گلوچ کا معاملہ کرتے ہیں، تو وہ بچے والدین سے دور ہو جاتے ہیں. اگر افسران اپنے ماتحتوں سے نرمی کا رویہ نہیں برتتے یا ان کی جس کو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نرم مزاجی نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کے ساتھ تحقیر کا معاملہ کرتے ہیں، تو پھر بدلے میں انہیں وہی ملے گا. بالکل. یہ کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کو عزت دے رہے ہو تو آپ کو عزت ملے گی. اور ہم اپنی شریعت مطہرہ میں دیکھتے ہیں اور ہماری اسلامی جو تاریخ ہے اس میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ ایک دوسرے کا کتنا خیال کیا جاتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی ہیں محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی، تھوڑی سی چند باتیں ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیا. اس کے بعد جب محمد بن حنفیہ گھر پہنچے تو انہیں خیال آیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، مجھے ان سے اصلاح کر لینی چاہیے، صلح کر لینی چاہیے. چنانچہ آپ جو ہے گھر سے باہر تشریف لائے. جیسے ہی گھر سے باہر تشریف لائے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو مسلمان بھائی میں اختلاف ہو جائے تو جو شخص پہل کرے گا اصلاح کرنے میں اور صلح کرنے میں، اللہ تعالیٰ اسے پہلے جنت میں داخل کرے گا. تو جیسے یہ خیال آپ کے من میں آیا، آپ گھر سے باہر نکلے تھے اور گھر کے اندر آ گئے. اب جب گھر کے اندر آئے تو آپ نے ایک خط لکھا. خط میں لکھا کہ اے میرے بھائی حسین، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوں
جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے میں گھر روٹھا ہوا بیٹھا ہوا ہوں، برائے کرم آپ آ کے مجھے منا لیجئے، میں ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ قاصد وہ خط لے کر جاتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان کو وہ خط دیتے ہیں۔ جب وہ خط دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ کتنا خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں۔ میرے بھائی ہیں، ہماری چپکلش ہو گئی ہے، ہمارے اندر اختلاف ہو گیا ہے، لیکن ان کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے بھائی سے پہلے جنت میں بھی جانا نہیں گوارا کرتا۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں، اپنے بھائی کے آگے سینے سے لگ جاتے ہیں اور سارے اختلافات وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنا بہترین نمونہ ہے، کتنی بہترین مثال ہے کہ ہم اختلاف میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں ہم کیوں جائیں اس کے پاس، ہمارا ایگو ہمیں جو ہے اس بات کے لیے روکتا رہتا ہے کہ ہم جائیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ لیکن وہیں اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم ماننے والے ہیں، ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے جو پہلے اصلاح کے لیے آگے بڑھے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ چیزیں کہاں نظر آتی ہیں مولانا صاحب؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں شکرنجی بڑھ جاتی ہے، آپس میں ناراضگی بڑھ جاتی ہے، اور برسوں بات چیت ختم رہتی ہے، سلسلہ منقطع رہتا ہے۔ اگر ایک محفل میں وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر بھی آ جاتے ہیں تو ان کا رخ ادھر ہوتا ہے، ان کا رخ ادھر ہوتا ہے، ایک دوسرے سے کتراتے پھرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا آپ کے اصحاب کی یہ سیرت کیوں بھول گئے لوگ؟ جی بالکل، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت زیادہ مشہور ہے کہ اگر دو بھائیوں میں اختلاف ہو اور 3 دن سے زیادہ اگر ایک دوسرے سے بات نہ کریں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے، وہ مریں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو جب یہ بات معلوم ہوئی صحابہ کرام میں آپس میں، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور مجلس کو خطاب کر رہے تھے، تو آپ نے سب سے پہلا جو جملہ ارشاد فرمایا کہ قسم خدا کی اگر کوئی مجلس میں ایسا شخص ہے جس نے اپنے کسی رشتہ دار سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا ہے تو وہ یہاں سے نکل کے باہر چلا جائے۔ 3 بار آپ نے قسم کھائی اور خدا کا واسطہ دیا کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور فوراً وہاں سے نکل گیا، وہ اپنی پھوپھی کے پاس گیا اور جا کے ان سے معافی تلافی کی اور اپنے اختلافات کو ختم کیا۔ ان کی پھوپھی نے پوچھا کہ آپ کیوں یہاں پہ آئے؟ کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کا واسطہ دے کر مجھے کہا کہ آپ باہر نکل جاؤ۔ چنانچہ ان کی پھوپھی نے کہا کہ آپ جب واپس جائیے گا تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھیے گا کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا۔ چنانچہ آپ جاتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے رشتہ منقطع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ بالکل مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ انہی باتوں میں جن کا ابھی ابتدا میں جو ہے وہ ذکر ہوا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ نیکی کرنا جس سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے، وہ ہمارا رشتہ دار بھی نہیں ہے، لیکن انسانی بنیادوں پر، انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی تحقیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طبقاتی جو ہے وہ کچھ درجے رکھے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے اللہ کے نزدیک محبوب وہ شخص ہے جو تقوی میں بلند ہے۔ لیکن سماجی اعتبار سے کچھ طبقات ہیں، تو یہ طبقاتی اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے کبھی کبھی اس میں تحقیر کا پہلو ہوتا ہے، جبکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ اس کے دل کو جو چوٹ پہنچی ہے وہ اللہ کے نزدیک کتنی قابل گرفت ہے۔ تو اپنے لہجے میں یہ نرمی رکھنا، دوسرے کو عزت دینا، اسے بھی انسان سمجھنا، اپنا بھائی سمجھنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا بنا اس سے پہلے کہ وہ کچھ اپنے دستے سوال دراز کرے یا اپنے لبوں سے کوئی جو ہے وہ سوال کرے، اس کی ضرورتوں کو جانچ لینا، پرکھ لینا اور چپکے سے خاموشی سے پورا کر دینا کتنی بڑی نیکی ہے۔ بالکل، کیونکہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے بڑے کا احترام نہیں کرتا، اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اب سوچئے کہ جہاں چھوٹے بڑے میں ایک تفاوت ہوتا ہے، ایک دوسرے میں نہ زیادہ تکلف ہوتا ہے، تو وہاں پہ زیادہ احترام اور عزت کی ضرورت نہیں پڑتی، چونکہ ایک دوسرے سے دوری ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پہ رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے برابر ہیں لوگ، اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہر شخص تم میں سے برابر ہے، جو تقوی والا ہے وہی افضل ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی ہی ہوگی، کیونکہ اگر ہم عزت نہیں کریں گے ایک دوسرے کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمان کی کہیں نہ کہیں نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ اور ایک دوسرے کی عزت کرنے سے آپ میں جب محبت پیدا ہوگی تو آپ اگر کوئی اچھی بات بتانے کے لیے جاتے ہیں، کوئی بہترین چیز آپ اس کے پاس پیش کرتے ہیں تو اس کو قبول کرنے کا بھی جذبہ رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ناراض ہو
اور اس کے پاس اگر آپ کوئی بات کہتے ہو, کوئی نصیحت کرتے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا. لیکن اگر کہیں محبت پیدا ہو جائے تو آپ اس کے بعد اگر کوئی بات کہتے ہو تو وہ قبول کرنے کا جذبہ بھی رکھتا ہے اور آپ کی عزت بھی کرتا ہے. بالکل. اور سماج میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں اگر ہاتھ بڑھ کر تھوڑا سا ہم ہاتھ بڑھا کر سہارا دے دیں, کوئی مجبور ہے, کوئی لاچار ہے, کوئی نابینا ہے, کسی کو سڑک کراس کرنی ہے, کسی کو کسی جگہ پر پہنچنا ہے, تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر جو ہے وہ ہمارے لیے نیکیوں کا خزانہ بن جائیں گی, ذخیرہ بن جائیں گی. 2 کالرز ہیں, مولانا صاحب زیب النساء صاحبہ اور شگفتہ صاحبہ. زیب النساء پہلے آپ سے مخاطب ہیں, سوال بتائیے. زیب النساء ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے. ہاں جی, شگفتہ ہے آپ سے. میں بہت دن سے آپ سے رابطہ کرنا چاہتی تھی, لیکن آج بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا فون لگ گیا ہے. الحمدللہ. جی بہن, اپنا سوال بتائیے, ہم بھی خوش ہیں آپ سے بات کر کے, فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے جو رشتے دار ہیں, میرے مطلب میں کہتی کسی سے بھی وہ نہیں رکھتی, سب کے سب اچھا ہی رکھتی ہوں. میرے خود تک بہن بھائی یہ لوگ سب, جس کا میرے ایسا سمجھتے ہیں میرے ابھی تک سب کا میں نے ہی سب کچھ کیا. جیسا ماں کی جگہ رہ کے میں نے لیکن آج تک وہ لوگ اتنے بیچ جس طرح سے بات کرنا نہیں, لوگوں کا بارا سب بولا میرے ساتھ لوگ. ٹھیک ہے بہن, حوصلہ رکھیے, انشاءاللہ مولانا صاحب ضرور بتائیں گے, اور اللہ تعالیٰ دلوں کو ملانے پر اور جوڑنے پر قادر ہے. تھوڑا سا انتظار. شگفتہ صاحبہ آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا بہت شکریہ. میڈم میرے 2 سوال ہیں. سوال یہ ہے کہ عورتوں کے ہاتھ کہاں تک ڈھکے ہونا چاہیے؟ کہیں کہیں کونے تک آستین ہوتی ہے, کہیں کہیں ہتھیلیوں کے گٹوں تک ہوتی ہے, اور کہیں لوگ اسکار باندھ کے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. اس کا پوچھنا تھا مجھے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں سماج میں یہ رواج ہے کہ سفر کے مہینے میں آخری بدھ کو فاتح کراتے ہیں, کیونکہ اس دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی. تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے بہن, آپ کا سوال بھی نوٹ کر لیا. 2 سوالات ہیں, بلکہ 3 سوالات ہیں. مولانا صاحب, پہلے زیب النساء صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ ان کے بچے ان سے ناراض ہیں, بات نہیں کرتے, تو ایسی کوئی دعا بتائیے جس سے والدین اور بچوں کے درمیان جو ہے وہ پیار محبت بڑھے اور رشتے دوبارہ استوار ہو جائیں. جی بے شک. اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو سب سے بہتر چیز وہی ہے, کیونکہ نماز سب سے بڑی دعا ہے. کیونکہ اگر نماز کو چھوڑ کے اگر کوئی دعا پڑھ رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ اتنی معتبر نہیں ہوتی جتنی معتبر نماز کے ساتھ ہوتی ہے. تو 5 وقت کی نماز کے بعد آپ جو ہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر, اس کے بعد 7 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر دعا کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انشاءاللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمانے والا ہے انشاءاللہ. ایک اہم سوال شگفتہ صاحبہ کا یہ ہے کہ نماز میں آستینیں خواتین کے لیے کہاں تک ہونی چاہیے, یعنی ہاتھ کہاں تک ڈھکے ہونے چاہیے؟ دیکھیے, نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ آستین اگر آپ کے آستین کہونی تک بھی کھلی ہے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی آستین کو جو ہے اپنی کلائیوں تک رکھیں, چونکہ جتنا زیادہ پردہ ہوگا اللہ رب العزت اتنا زیادہ آپ کو پسند فرمائے گا. ایک سوال یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے جو آخری بدھ میں, ماہ سفر کے آخری بدھ کو غسل صحت کیا تھا, تو اس سلسلے میں جو آج سماج میں کچھ ملتی ہیں روایتیں, وہ کیسی ہیں؟ کہ اس کی جو روایت ہے, اس روایت میں اختلافات بھی ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس دن اگر آپ کو کوئی عمل کرنا ہے تو آپ صدقہ کیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھیے, اور کوئی ایسا عمل نہ کیجئے جیسے آج کے ماحول میں چلا ہے, لوگ میلے وغیرہ کرتے ہیں اور اس میں ڈھول تاشے بجاتے ہیں. ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی بھی یادیں آپ کی ہیں اس سے آپ کوئی نصیحت لیجئے اور اس سے مخلوق کا کوئی نہ کوئی بھلا کیجئے. بالکل. منی صاحبہ فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ منی, ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں ہے. سیدہ صاحبہ, اگر آپ ہمیں سن پا رہی ہیں تو سوال بتائیے. ہاں جی, آواز کرنا تھوڑی سی میں سے. ہاں جی, وہ میرے پہ نہ کچھ قرضہ ہو رہا تھا. جی ہیلو. ہاں ہاں سن رہے ہیں, بات جاری رکھیے. تو اس میں نا ہم نے ایک آ رہے تھے تو ہمیں ایسا دل میں محسوس ہوا کہ سائیں بابا سے لا منت مان لیں. ہم نے کہا کچھ کام میرا قرضہ مال کا ادا ہو جائے گا, بیاج کا منع کر دے گی وہ, تو ہم نا پھر کچھ پیسے دے دیں گے. اب یہ سن رہا ہے کہ شریک ہے, اب کیا کریں, میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. فیکٹری میری بند ہو گئی پوری, قرضے والے پریشان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بہن, ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. مہجبی صاحبہ, آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
जी वो मेरे भाई हैं, उनको 2 साल से खुजली है, इतनी दवा कर चुके हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको दुआ तो हम बताएंगे, लेकिन तमाम नाजरीन से ये गुजारिश है कि सेहत और तंदुरुस्ती से मुतालिक है, किसी बीमारी से मुतालिक अगर आपको कोई देसी नुस्खा चाहिए या कोई ऐसी दवा दरकार है तो उसके लिए बराह करम मजाज साहब की आमद का इंतजार कीजिए। इंशाल्लाह जिस एपिसोड में मजाज साहब होंगे उसमें ऐसे सवालात हम जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल दुआ के लिए तो मौलाना साहब आपसे रुजू कर ही सकते हैं। खारिश वगैरह से निजात के लिए कोई दुआ बता दीजिए। खारिश जी खारिश से निजात के लिए सबसे बेहतरीन अमल ये है कि सबसे पहले आप सदका कीजिए। सदका करने के बाद आप जो है ये दुआ पढ़ें रोज़ नमाज के बाद। अल्लाहुम्मा, एक दूसरी दुआ भी मुझे याद आ रही है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बुखारी शरीफ की हदीस है, कलिमतान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान व हबीबतान इंदर रहमान, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। तो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को 71 मरतबा रोज़ फजर की नमाज के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी मर्ज़ी में आपको शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। सईदा साहब ने बताया कि कर्ज काफ़ी हो गया है, कर्ज की अदायगी के लिए कोई दुआ बता दीजिए। कर्ज की अदायगी के लिए जो है फजर की नमाज के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिका मिनल कस्ल वल अज्ज़ व अऊज़ु बिका मिनल हुज़्न वल हम्म व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैन व कहरि रिजाल। ये दुआ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जो कर्ज आपके ऊपर है वो गैब से आपको मदद आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के बारे में बताया है कि अगर आपके ऊपर पहाड़ के बराबर भी अगर कर्ज होगा तो वो भी आपके अदा हो जाएंगे। जी, अगर बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी खातून नहीं है और ये दुआ नहीं पढ़ पाती तो अल्लाह ताला से आसान तरीके से अपनी ज़बान में आम फहम अल्फाज में कुछ दुआ मांग सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसकी मिसालें तो हमें खूब मिलती हैं हमारी शरीयत मुताहरा में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना पसंद फरमाता है अपने बंदे को डायरेक्टली जो कहते हैं कि मांगना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल भी दी। अगर वक्त हो तो मैं ये मिसाल देना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे उसके पास कोई साजो सामान ना हो, बयाबा में हो और उसको मौत का इंतज़ार कर रहा हो सिर्फ, और उसके बाद अचानक उसके पास सारे साजो सामान आ जाएं और ज़िंदगी के असबाब मुहैया हो जाएं, तो इतना खुश होता है कि उसकी ज़बान से निकलता है कि ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। इतना खुश होता है। तो सहाबा किराम से पूछा कि या रसूलल्लाह, उसने कहा कि मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा बंदा है। कहा कि सोचो कितना खुश हुआ होगा कि उसकी अक्ल काम करना छोड़ दी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो इससे कहीं ज़्यादा खुश होता है जब बंदा उससे बिल मुशाफा जाकर उसकी बारगाह में गिड़गड़ाता है, अपने दो आंसुओं को गिरा के अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह आलमीन मेरी दुआ को कबूल फरमा। तो ये ज़्यादा बेहतर है। 2 कॉलर्स और हैं मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया। शाइस्ता साहब पहले आपसे मुखातिब है, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ना मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए दुआ पूछनी थी, नाम के मायने। नाम के माने के लिए थोड़ा सा हम ये कहेंगे का नाम है और एक मोहसिन नाम है। कोशिश करेंगे कि वक्त मिला तो हम आपके दोनों नाम लेंगे। दूसरा सवाल जो है आपका, पहला सवाल नोट कर लिया। रिजवान आप बताइए आपका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा पहला सवाल ये है कि मौलाना साहब ने कहा था कि किसी मुसलमान भाई से अगर लड़ाई हो जाती है तो 3 दिन के अंदर सलाह करना चाहिए, तो किसी काफिर भाई से भी हो जाए तो करना चाहिए। जी दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल ये है जी, मैं एक हिंदू लड़की से मोहब्बत करता हूँ तो उससे निकाह करना चाहता हूँ, तो उसमें क्या क्या चीजें जरूरी है, मतलब कि उसे मुसलमान बनाने के लिए जो भी, तो जायज है या नहीं है ये बता दीजिए। ठीक है, अगर किसी भी शख्स से तल्ख कलामी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, खा वो मुस्लिम हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, तो उसके साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए? बिल्कुल, अगर मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम में इख्तिलाफ में इस बात का की कोई शर्त नहीं कि आपके सामने वाला मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। आपका जो भी आपके सामने एक इंसान है, बहैसियत इंसान आपका वो भाई है और आपको उसके साथ बेहतरीन रवैया इख्तियार करना है। अगर आपसे गलती हो गई है तो आप माफ़ी तलब कर लीजिए, और आपको अगर लगता है कि आपसे गलती नहीं हुई है तब भी अगर आप उसे माफ़ी तलब कर लेते हैं तो ये एक ज़्यादा बेहतर ज़रिया है। हो सकता है कि उसको फिर अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो आपसे माफ़ी मांग ले, आपस में मोहब्बत बढ़ जाती है। बिल्कुल। अच्छा मौलाना साहब ये बताएं कि निकाह के लिए बुनियादी शर्तें क्या हैं? अगर एक शख्स दूसरे शख्स यानी किसी खातून से निकाह करना चाहता है तो किन चीज़ों को का इंतखाब जो है वो ज़रूरी है या किन चीज़ों को पेश नज़र रखना लाजमी है? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा हमें बताया है कि औरतों से निकाह चार वजहों से किया जाता है। उसके माल की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसके ख़ानदान की वजह से और उसकी दीनदारी की वजह से। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फुर बिज़ाति दीन, कि तुम दीनदार को इख्तियार करो। दीनदार में अगर वो मज़हब इस्लाम में नहीं है तो पहली बुनियादी चीज़ यह है कि वो आपके मज़हब जी पर। बिल्कुल, क्योंकि अगर कुरान मजीद में आयत भी मौजूद है
کہ آپ نکاح جب کرنا چاہو تو نکاح کرو تو مسلم سے کرو, جی, مومن سے کرو, دو کیونکہ کالرز اور مسلم اور غیر مسلم کا نکاح جائز نہیں ہے. جی کالر ہے شبینہ, فرمائیے آپ سے مخاطب ہیں بہن. شبینہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی باجی میرا آپ کا سوال ہے اپنے پریوار کے لیے. یہ باجی ہم پریوار میں رہتے ہیں باجی, میرے ساتھ میرے دیور بھی رہتے ہیں اور ہمارے ساس سسر ساتھ ہی رہتے ہیں ہمارے, لیکن پریوار میں باجی رہ کر بھی نا ہمارے ساتھ کچھ نہیں رہتے باجی. دیور کے ان کے پریوار کو پیار کرتے ہیں, بہت زیادہ کرتے ہیں باجی, اور ہم سے نا بولتے بھی نہیں ہے باجی. تو ہم نے نا ان کا استخارہ کروایا, تو استخارے میں باجی یہ بتایا ہے کہ ان کو نا ہمارے پریوار میں جادو بھرا رکھا ہے ہمارے پاس نہ بولنے کے لیے. تو ہم کس طرح سے کیا کریں باجی؟ ہم ان کو بڑی کوشش کرتے ہیں دل جیتنے کی, تو ہم کیا کریں باجی آپ بتائیے, ہم بڑے پریشان ہیں باجی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. نرگس صاحب بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن سے بہن فون کاٹیے گا نہیں, بہت بہن آپ کی آواز ہم تک پہنچ نہیں رہی ہے, براہ کرم بلند آواز سے, تیز آواز سے اپنا سوال پہنچائیے. جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت مجبور ہیں. وہی بہو والا رشتہ بتایا تھا تو مولانا صاحب طارق صاحب نے بتایا تھا ہم کو یہ نماز پڑھنے کے لیے, نماز پناہ, اس میں کون کون سی صورت پڑھی جائے گی اور کیا کیا پڑھا جائے گا. اب میری بہن بہو ہم کو بہت پریشان کر کے رکھی ہے. ہمارے لڑکے کو کیسے کیسے ہم شادی کیا ہے, اس کا کوئی راستہ نکال دیجیے, دعا کریے کہ اس سے چھٹکارا ہو جائے. انشاءاللہ راستہ اللہ تعالیٰ ضرور نکالے گا, اللہ سے طلب کیجئے. بہن بہت زیادہ پریشان ہے, نماز استعاذہ یعنی نماز پناہ کا طریقہ دریافت کریے مولانا صاحب. جی نماز پناہ جو استعاذہ جس کو بولتے ہیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے جو ہے نفل نماز کی نیت کی جاتی ہے, اور اس میں خصوصاً وہ آیتیں اور وہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں جس میں اللہ رب العزت سے استغفار زیادہ ہو. جیسے سورہ توبہ کی آپ کوئی آیت لے لیجئے, یا ایسی آیتیں جس میں استغفار زیادہ ہو, استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ, اس طرح کی چیزیں جو ہوں, تو وہ استعاذہ یعنی استعاذہ پناہ مانگنا, اللہ سے مغفرت چاہنا, یہی ہے. اور قرآن کی کوئی خاص آیت مقرر نہیں ہے کہ آپ کو یہی آیت پڑھنی ہے. قرآن پورا کا پورا جو ہے رحمت ہے, کہیں سے بھی آپ کوئی آیت اٹھا کے آپ پڑھ سکتے ہیں. جی یاسمین فرمائیے. ہیلو جی یاسمین فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. آپ کی آواز ہمیں بہت اچھی طرح آ رہی ہے, آپ بولتی رہیے, ہم سن رہے ہیں. آپ کا سوال کیا ہے؟ جی اسن باجی مجھے یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے پریشانیوں سے انسان جو ہے بہت پریشان ہے. کیا ہم لوگ ایسا لگتا ہے کہ پیدائشی گنہگار ہوئے ہیں کہ پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی؟ سن کے ایسا لگتا ہے کسی کی پریشانی کیا ہے کسی کی. اور مجھے دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے تہجد کی نماز کے بارے میں پوچھنا ہے, کس طرح سے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نظر بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور وبرکاتہ. مولانا صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا باجی, مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا, ایک تو بہت دل سے دعا کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے پروگرام پہ چلتا رہے, اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے اور مجھے بہت فائدہ, اللہ کا شکر ہے. آمین, اللہ آپ کو مزید جزائے خیر دے. جی بھائی. ہاں, اور بھائی میرا سوال یہ ہے, میری جو بیٹی کا نام, ایک کا نام تو ہمیرا ہے, اور ایک کا نام جو ہے فرمان ہے, اور ایک کا نام ثانیہ ہے. تو ان کے تینوں کے مجھے معنی نام پوچھنے ہیں, کیا نام؟ ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ موقع ملتے ہی. امیرہ, فرمان اور ثانیہ. فرمان ثانیہ, اس سے پہلے ثانیہ امیرہ. امیرہ. جی تو انشاءاللہ ضرور لیں گے, لیکن ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے شائستہ صاحبہ کا کہ میاں بیوی میں محبت کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے. اختلافات رہتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, جھگڑے ہوں گے. جی اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 11 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر, پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پانی پہ دم کریں, خود بھی پئیں اور شوہر کو بھی پلائیں. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہاتھ میں لے کے اپنے سینے پہ, اور رات میں اگر موقع ملے, اگر وہ ناراض ہیں آپ سے, قریب نہیں جا رہے ہیں, تو آپ جب وہ سو رہے ہوں یا ایسی حالت میں کہ جب آپ ان کے سینے پہ بھی تھوڑا سا وہ پانی مل دیں اور ان پہ دم کر دیں, تو اس سے انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی. انشاءاللہ. شبینہ صاحبہ کا جو سوال یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں, دیور تو بہت اچھے ہیں, لیکن جہاں تک سننے میں آیا, خدا جانے کی کس حد تک یہ جو ہماری سماعتوں نے صحیح سنا ہے, کہ ان کے ساس سسر نے کچھ اس طرح کا جادو ٹونا کروا دیا ہے کہ دیور اور بھابھی میں یہ لوگوں میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. تو اس کو کس طرح دور کیا جائے؟ سب سے پہلے یہاں پہ ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ جو یہ بات کہی گئی کہ
جادو و ٹونا کرا دیا گیا، اس کا یقین ہونا بہت ضروری ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے شک کی بنیاد پہ لوگوں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں. جب ہمارے دل میں یہ پہلے سے ہی ہوگا کہ انہوں نے جادو و ٹونا کیا ہوا ہے اور ان سے ہمارا اختلاف ہے، تو وہ آپ سے کبھی بھی قریب نہیں ہوں گے اور آپ کے دل میں یہ بیٹھا ہوا رہے گا. اس بات کی پہلے تیقن کر لیں کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے. دوسرا، اور اگر ایسا ہے تو آپ قل اعوذ برب الناس کی جو سورہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس کو پانی پہ دم کریں، خود بھی پئیں، اور گھر میں پریوار میں جن لوگوں کو، ان لوگوں کو بھی کسی ذریعے سے کھانے میں ملا کر یا پانی کے ساتھ پلائیں. انشاءاللہ العزیز یہ جو اختلاف ہے وہ آپ کے اندر سے ختم ہوگا انشاءاللہ. سالار بھائی فرمائیے. سالار بھائی ہم سن پا رہے ہیں؟ ہاں باجی، میں نے ابھی سنا کہ آپ نے جیسے بتایا کہ ایک بیل باجنے کے بعد میں بھی جو ہے تو آپ تھوڑا سا راستہ دیکھیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے ٹالی نہیں بجتی باجی، دونوں طرف سے ٹالی بجتی ہے، دو ہاتھوں سے. پھر اس میں کچھ ہم بھی نیکیاں کرے یا ثواب کا کام کرے، لیکن وہ جواب میں تو ادھر سے بھی آنا چاہیے نا. دوسرا سوال یہ باجی کہ جیسے ہم کبھی کبھی خواب کے اندر سیکسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے دن بھر کی عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. ریحانہ آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ریحانہ صاحبہ. وہ میرا بیٹا کا جاب کا ہے، تھوڑا جہاں بھی مطلب لگتی ہے جاتا ہے، وہ بہت اچھا کام کرتا ہے، لیکن پھر کوئی دھوکہ دے دیتا ہے. اور دوسری بات یہ، پورے لوگ ایسے رہتے مطلب جیسے کہ کیا بتاؤں، سڑتے ہیں لوگ ہم لوگوں سے، ناراض رہتے ہیں لوگ، چڑتے ہیں بہت. ہاں ناراض رہتے ہیں کہ بھائی ان کو ایسا کیوں کھا رہا ہے، اچھی طرح سے کیوں، ان کے بچے ایسے ہیں. سماج کی برائیوں میں سے ایک برائی حسد بھی ہے. تو کیا کریں یہاں حسد سے بچنے کے لیے بھی اور بیٹے کے اچھے جاب کے لیے بھی؟ دیکھیے، حسد سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو جو ہے اپنے بیٹے کو بھی یہ تاکید کریں اور خود بھی پریوار میں سب سے پہلے کہ گھر میں پاکی رکھیں، کیونکہ ناپاکی کی وجہ سے بہت ساری بلائیں آتی ہیں. رحمت کے فرشتے چلے جایا کرتے ہیں، اور جہاں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہاں حسد کام نہیں کیا کرتا. تو گھر میں پاکی رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، اس کے علاوہ قل اعوذ برب الناس کی تلاوت خوب کریں، اس کے علاوہ درود تاج پڑھیں. درود تاج ان چیزوں میں بہت کارگر ہے کہ اگر کوئی حسد کرنے والا ہے، اگر آپ درود تاج پڑھتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ حاسدین کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ان سے حسد نہ کرو. اور حسد جو ہے انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ایک چھوٹا سا خیال ابھی ذہن میں آیا، اگر حسد کرنے والے لوگوں کے ساتھ کچھ بہتری کا معاملہ کر دیا جائے، ان کی خیر خواہی کا معاملہ کر دیا جائے، ان کی کوئی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، تو ان کے دل میں یعنی احساس تشکر بھی ہوگا، شکر گزاری کا جذبہ بھی ہوگا. پھر انہیں یہ محسوس ہوگا کہ جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا ہے، اس میں اس نے ہمارے لیے بھی کوئی حصہ رکھا ہے، تو وہ حسد ختم ہو جائے گا. بالکل بہت بہترین طریقہ یہ ہے نا مولانا صاحب. چلیں اب یاسمین صاحبہ کا سوال لے لیتے ہیں کہ پریشانیاں اگر بہت زیادہ گھیرتی ہیں تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا ہم پیدائشی گناہ گار ہیں جو پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنی؟ نہیں، یہاں پہ میں قرآن کی وہ آیت مجھے یاد آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جس میں کہا گیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تمہاری پریشانیوں سے، تمہاری بھوک پیاس اور مال و دولت اور پھلوں کی کمی سے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ آزماتا ہے، جن پہ زیادہ پریشانیاں ڈالتا ہے، ان لوگوں کے لیے اتنا ہی اجر بھی رکھتا ہے. آپ غور کیجئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. آپ کو جو نیزے پہ اٹھایا گیا، اور وہیں یزید کو کتنا مقام ملا کہ وہ تخت و تاج کا مالک بنا، آسانیاں اس نے خوب کھایا پیا اور زندگی کو بہتر طریقے سے گزارا. لیکن اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ امام حسین کا کہاں عرش میں مقام بنا دیا اور جنت کا سردار بنا دیا، اور یزید کو وہیں پہ کہیں جو ہے اس کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہا. تو یہ نہ سوچو کہ آپ پیدائشی گناہ گار ہیں، یہ سوچیے کہ اللہ کے آپ محبوب ہیں، کہ اللہ آپ سے پریشانیاں دیکھ کر آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے. بہت بڑی بات ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے، کسی شخص نے ان سے دریافت کیا کہ ہم یہ کیسے پتہ کریں کہ کوئی پریشانی جو ہے وہ ہمارے لیے آزمائش ہے یا سزا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جو پریشانی تمہیں اللہ سے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، جو تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ تمہارے لیے سزا ہے. تو یہ آزمائشیں ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں. کنیز صاحبہ فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ کنیز صاحبہ ہم سن پا رہی ہیں؟ جی آپ سے مخاطب. ہماری بہن کے مکان پر ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے بجریاں گر رہی ہیں یا کوئی روڑے گر رہے ہیں، تو پھر صبح میں دیکھا جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں.
یہ آپ خواب بیان کر رہی ہیں ان کا؟ جی یہ جو مکان پر کچھ چیزیں گر رہی ہیں، یہ تمام چیزیں خواب میں آتی ہیں؟ نہیں ویسے مطلب آوازیں آتی ہیں اس کی رات کو سوتے سمے. ٹھیک ہے، ایک کالر اور ہیں، اپنا نام بتائیے. جی سریا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سریا. جی میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں جو 1 سے زیادہ شادیاں جائز بتائی گئی ہیں، اس کے اوپر سوال ہے کہ بہت عام بات ہو گئی ہے اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ 1 سے زیادہ شادی کرنا جائز ہے، لیکن وہ جو رسول اللہ نے جتنی شادیاں کی تھی وہ کن کن حالات میں اور اس ٹائم کیا کیا مرحلے پیش آئے، اس موضوع پہ ایک پروگرام کیا جائے. سالار بھائی کے 2 سوال ہیں. جیسے انہوں نے کہا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو بدلے میں بھی ہمیں نیکی ملنی چاہیے، تو کیا اللہ کے لیے صرف نیکی کسی کے ساتھ کرنا اور جزا اللہ پہ چھوڑ دینا، اس کا کچھ ملتا ہے تصور؟ دیکھیے یہ تو بات ہے کہ اگر انسانی فطرت ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اسے بھلائی کی امید بھی رکھتے ہیں، لیکن جزوی طور پہ دیکھیں ہر انسان اپنے عمل کا مسئول ہوتا ہے. اللہ کے نزدیک آپ نے ایک عمل کیا، اپنے بھائی کے لیے بہتری کر دی اور آپ نے یہ امید رکھی کہ میرا بھائی بھی میرے ساتھ بہتری کرے گا، لیکن اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس کا جزا آپ کو اللہ دینے والا ہے. اب وہ جو آپ کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہا ہے، اگر غلط کر رہا ہے تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا ہے. آپ اپنے عمل کے مسئول ہیں، آپ کو آپ کے عمل کا سوال کیا جائے گا، اس لیے آپ اپنا عمل کرتے رہیے اور انشاءاللہ العزیز کبھی نہ کبھی وہ وقت آئے گا کہ جب سامنے والا بھی آپ کو دیکھے گا کہ میرا بھائی میری اتنی برائیوں، اتنی جو ہے غلطیوں کے باوجود میرے خلاف کھڑا نہیں ہے. بالکل، دل ہی ہے، کبھی نہ کبھی تو احساس جاگے گا. زاہد بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ زاہد بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی بہن فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ میرے 2 سوال ہیں. جی. ایک تو خواب دیکھنے کیا اچھا ہوتا ہے؟ کون سا خواب دیکھنا؟ نام کیا مطلب بتائیے. بہن خواب کا آپ نے کیا کہا؟ کون سا خواب اچھا ہوتا ہے؟ مطلب مردوں کا خواب دیکھنا کیا اچھا ہوتا ہے یا خواب میں مردے دیکھنا. ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہمارا آپ کا ہم تک نہیں پہنچا. دوسرا یہ کہ آویس نام کا کمانے جاننا چاہتے ہیں. عورت اگر ملازمت کرنا چاہتی ہے تو کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، افضل بھائی آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی ہم پریشانی یہ کہ ہم گھر والوں سے اپنا تعلقات بڑھیا نہیں رکھ پاتے ہیں اور دوسری بات کی نماز روزہ کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں. آپ کے سوال میں ہی بہت کچھ باتیں نہیں اتر پاتے ہیں ہم. بہت اچھا سوال ہے. اس سے پہلے ہم لے رہے ہیں 3 باتیں کہیں انہوں نے. اول تو گھر والوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر نہیں یہ بنا پاتے ہیں. دوسرے نماز روزے کی پابندی نہیں کر پاتے، یعنی کہیں نہ کہیں اللہ کی بھی نافرمانی ہو رہی ہے. تیسرے انہوں نے کہا لوگوں کی توقعات پر کھرے نہیں اتر پاتے ہیں. تینوں چیزیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، جڑی ہوئی ہیں. تینوں چیزیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور تینوں کی تینوں چیزیں آپ کی کوشش اور اللہ کی توفیق پہ جو ہے. تو سب سے پہلے جو کوشش کی جائے کہ نماز کی پابندی کی جائے. اب وہ ہوگی کیسے؟ وہ آپ کے دل سے ہی آواز آنی چاہیے کہ نہیں آج میں نماز پڑھنے جاؤں گا. اب کچھ تہیا کر لیجئے. آپ کو لاکھ کوششیں، آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ نہیں میں تھوڑے سے اور ویٹ کر لیتا ہوں، تھوڑا انتظار کر لیتا ہوں، میں پھر شروع کروں گا. نہیں، آپ کو جیسے ہی نماز کا وقت تو وہیں کھڑے ہو جانا ہے اور مسجد کی طرف چلے جانا ہے. اور مسجد ایک بار آپ جب پہنچ جائیں گے تو وہاں جو آپ کے اندر احساس پیدا ہوگا، اللہ رب العزت نے مسجد کے اندر جو سکون رکھا ہے اور جو احساس کی بارشیں اس پہ ہوتی ہیں، اسی لیے مسجد جانے کا حکم دیا گیا تاکہ گھروں میں نماز نہ پڑھیں. گھروں میں نماز اور مسجد کی نماز میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک بار آپ مسجد میں جیسے چلے گئے اور آپ نے نماز پڑھ لی، دیکھیے آپ کے اندر وہ طاقت، وہ قوت اللہ تعالیٰ ضرور پیدا کرے گا کہ آپ جب نماز پڑھنے لگیں گے گھر کے لوگوں کی توقعات بھی آپ سے اچھی ہو جائیں گی اور تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے. اور اس کے لیے ایک عمل بھی آپ جو ہے ضروری کر لیں کہ فجر تو آپ پہلے یہ تہیا کر لیے کہ آپ سے چھوٹے ہی نہیں. اب فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی کا ورد کم سے کم 7 بار کریں. انشاءاللہ العزیز یہ تمام مسائل آپ کے حل ہوں گے. ایک شخص نے کہا کہ میں نے جب اللہ سے نافرمانی کی تو اس کا اثر مجھے اپنے گھر میں نظر آیا. میری بیوی سرکش ہو گئی، میرے بچے باغی ہو گئے اور میرا جو سواری کا جانور تھا وہ بھڑکنے لگا، بدکنے لگا. تو اللہ کی فرما برداری کریں گے تو یہ تمام جو ماتحت ہیں یہ بھی فرما بردار ہو جائیں گے. اور دوسرے آپ نے کہا کہ دل کا جو سکون ہے وہ نماز میں ہے. جب دلوں میں گداس پیدا ہوگا تو پھر لوگوں کے لیے ہمدردی اور رویہ بھی اچھا ہوگا اور توقعات بھی اپنے آپ پوری ہونے لگیں گی. خواب میں مردے نظر آنا کیسا ہے؟ دیکھیے خواب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خواب جو ہے اکثر ان کی تعبیریں الٹی بھی ہوتی ہیں.
ابن سیرین کی جو کتاب ہے اور جو آپ کو خوابوں پہ جو مہارت حاصل تھی وہ ایسی ہی تھی کہ جو چیزیں دکھتی تھی ان کا ایک الگ کیٹیگری ہوتی تھی, الگ سچویشن ہوتی تھی. تو اگر خواب میں آپ نے مردے دیکھے تو وہ کس طریقے سے آپ نے دیکھے, گھر کے اندر دیکھے یا گھر کے باہر دیکھے. تو اگر گھر کے اندر دیکھا ہے آپ نے تو ضروری ہے کہ آپ جو ہے کہ اوپر آپ کے اوپر کوئی بلا آنے والی ہے, مصیبت آنے والی ہے. سب سے بہتر چیز ہے سب سے پہلے آپ صدقہ کیجئے اور گھر میں پاکی کا خیال رکھیے. بہت ساری چیزوں جو ہوتی ہیں وہ رحمت کے فرشتے جو نہیں آتے ہیں اور گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ رحمت کے فرشتے کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. جی کئی سوال ہیں ہمارے پاس. سالار بھائی کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ عبادت میں خلل پیدا ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں سے, تو اس خلل کو کیسے دور کریں؟ جی بالکل, اصل میں ہوتا کہ عبادت جب ہم کر رہے ہوتے تو ایک شیطان ہے جس کا نام ولحان ہے. وہ شیطان اگر آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور آپ کو اس عبادت سے دور کرتا ہے تو لیکن آپ کو جو ہے کچھ کرنا نہیں ہے. آپ کی عبادت میں خلل جو پڑ رہا ہے, آپ کی عبادت ٹوٹ نہیں رہی ہے بلکہ آپ کو دل سے تیار کر لیا کہ نہیں میں عبادت کر رہا ہوں اور تو دور ہو جا, عبادت اب دور ہو جا. اعوذ باللہ پڑھیے اور دائیں طرف اس کو جو ہے تھو 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 کر دیجئے 2-3 بار. اس کے بعد آپ جو ہے اپنی عبادت میں لگ جائے. یہ ایک ٹوٹکا بھی طریقہ ہے لیکن اصل یہی ہے کہ وہ ایک ولحان جو شیطان وہ آپ کے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. جی سائرہ صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور خوب ہمت کی بارشوں سے نوازے, درجہ عطا فرمائے. آمین آمین. یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہو. بہن وقت کم ہے, جلدی سے سوال بتائیے. جی ایک سوال لے پائیں گے سائرہ جو اہم ہے. اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا خیر خواہ کرنے کا. تو اب ہم جیسے یہاں آگرے میں رہتے ہیں اور کوئی 200 کلومیٹر دور رہتا ہے, اس کی طبیعت خراب ہے رشتے دار کی. اب ہم اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے فون کرتے ہیں تو بھلائی کرتے ہیں اور برائی مل جاتی ہے. لوگ ہی کہتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹائم مل جاتا ہے, کہاں کو فون کرتی ہے. اور ہم تو طبیعت پوچھتے ہیں اللہ اس کے رسول نے حکم کے لیے. اللہ اس کے رسول نے فرمایا. ٹھیک ہے, وقت کم ہے, سوال بہت اچھا ہے, تھوڑا سا انتظار. کچھ ہمارے پاس جو سوال پہلے ہیں ان کو لے لیتے ہیں. شائستہ کا مطلب کیا ہے مولانا صاحب؟ شائستہ کا مطلب ہوتا ہے صاف اور شفاف, یعنی نرم, مہذب جس کو کہتے ہیں. محسن احسان کرنے والا, بھلائی کرنے والا. امیرہ عمر سے بنا ہوا ہے, اچھا نام. چھوٹا, جس کی عمر چھوٹی ہے اس کو امیرہ بولتے ہیں. فرمان پیغام, ایک حکم جاری کرنا. جی ثانیہ مطلب اگر سے ہے تو وہ ثانیہ کا مطلب ہوتا ہے دوسرا. ثانیہ مطلب دوسری. سائرہ صاحبہ نے جو سوال کیا وہ بھی بہت اہم ہے کہ خیر خواہی اگر فون کے ذریعے کسی کی حال چال لے لیتے ہیں, مزاج پرسی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اسے کوئی کام ہی نہیں ہے تو فون پہ لگی رہتی ہے. یہ بات کیسی ہے؟ دیکھیے اس میں جو ہوتا کیا ہے نا کہ بہت مرتبہ اتفاقی اس لیے ہوتی ہے کہ کبھی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی نہیں ہے. فون پہ کہتے ہیں نا جو ایکسپریشن آپ کے ہوتے ہیں وہ دکھتے نہیں ہیں, آپ کہہ کچھ اور ہوتے ہیں اور پہنچ کچھ اور ہوتا ہے. تو کبھی نہ کبھی ایک بار موقع نکال کر اس سے ملاقات بھی کریں تاکہ جتنی بھی پیچھے کی چیزیں غلط فہمیاں جو آپس میں ہوئی ہیں وہ دور ہو سکیں, کیونکہ آپ کا جب خندہ پیشانی سے ملیں گے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. عورت کی ملازمت کے بارے میں بتا دیں مولانا صاحب. بالکل, عورت بالکل ملازمت کر سکتی ہے جو اس کا دائرہ ہے, جو فیشن کیے جا رہے ہیں یا پھر جو اسلامی طریقے سے ہٹ کے جو کہتے ہیں کہ معاشری نظام خراب ہو رہا ہے اس سے ہٹ کے اگر اسلامی دائرے میں اگر کر رہی ہیں, جاب کر رہی ہیں یا کوئی نوکری کر رہی ہیں تو بہترین چیز ہے, اپنے پریوار کو چلانے کے لیے بالکل کر سکتی ہیں. جی سریہ صاحبہ کا جو سوال ہے کہ ایک سے زائد شادی کے بارے میں کیا حکم ہے, یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں ازواج مطہرات سے شادی کی. انشاءاللہ اس پر باضابطہ پورا ایک ایپیسوڈ ہوگا, یہ ہماری طرف سے انشاءاللہ وعدہ ہے. تو چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے مولانا صاحب, اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اسی طرح انشاءاللہ آپ سے ملاقات ناظرین کی ہوتی رہے. تو ناظرین ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سے ہم اجازت طلب کرتے ہیں. زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے. زی سلام دیکھتے رہیں. ہمیں اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.